हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। तो आइए सुनते हैं। ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे बचपन का किस्सा है, मगर उसे आप मेरे बड़े भाई जहांगीर खान की ज़बानी सुनिए। गालिबन ये 1962 का जिक्र है। हम दिल्ली कॉलोनी में रहते थे। आसपास कच्चे मकानात थे जहाँ दिल्ली से हिजरत करके आने वाले और इंडिया के मुख्तलिफ गांव शहरों के लोग आबाद थे। उस ज़माने में आपस में प्यार और मोहब्बत बहुत था। हमारे घर के एक तरफ मास्टर जी की फैमिली थी, सामने के घर में लियाकत नामी लड़का और उसके दादा दादी रहते थे। उनके बराबर में आपा बेगम अपने शौहर और दो बच्चों के साथ सकूनत पजीर थीं। उनसे ज़रा आगे के मकान में ख़ास दहली सौदागरान मोर वालों की बेटी दामाद जायदा और खलीक अपने 7-8 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थे। महल्ले में सभी एक दूसरे से बहुत खुलूस और मोहब्बत से मिलते थे। मालूम होता था जैसे हम सब एक ही ख़ानदान के अफराद हों। हमारी नानी अम्मा ज़रा सोशल किस्म की खातून थीं। उस ज़माने में बेगम राना लियाकत अली ख़ान की NGO अपवा के नाम से थी। नानी अम्मा उसकी मेंबर थीं। उन्होंने महल्ले में भी एक समाजी तंजीम बनाई हुई थी। अंजुमन मुफादे निस्वां के ज़रिए औरतों के मसाइल हल किए जाते थे। गरीबों में मुफ्त आटा, घी, दूध तकसीम होता था। इसी वजह से जाहिदा खाला का भी हमारे घर आना जाना लगा रहता था। जाहिदा खाला का मैका काफ़ी अमीर था। उनके मियाँ अपने ससुराल से कम कम ही मिलते थे। खलीक खालू की सदर बाज़ार में घड़ियों की दुकान थी। सुबह 10-11 बजे जब तमाम घरेलू ख़वातीन घर के कामकाज से फारिग होती, बच्चे स्कूल और मर्द हजरात अपने अपने काम पर चले जाते, तो सब की सब हमारे घर इकट्ठी हो जाती थीं और खुश गप्पियाँ होती थीं। हमारे भाईजान काउंसलर बने तो घर में और भी रौनक हो गई। किसी का कुछ मसला, किसी का कुछ, हर वक्त घर में मेला सा लगा रहता। खाला जायदा को हमारी बड़ी खाला से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई थी। जब बड़ी खाला बेवा हुई तो महल्ले की औरतें हर वक्त उनके पास रहती थीं। खाला को कोई भी अकेला नहीं छोड़ता था। जाहिदा खाला और लियाकत की दादी तो अक्सर अपने दोपहर का खाना लेकर आ जाती थीं। सब लोग साथ खाना खाते, फिर शाम 4 बजे चाय पीकर अपने अपने घरों को चले जाते। बाज़ औक़ात रात में भी सब आ जाते थे। जाहिदा खाला और उनके बच्चे बेहद खूबसूरत थे। सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। ज़िंदगी इसी तरह अपनी डगर पर चल रही थी कि जाहिदा खाला के घर में अजीब व गरीब वाक़यात शुरू हो गए। इब्तिदा छुट्टी वाले दिन से हुई। जाहिदा खाला ने खूब मज़े मज़े के खाने बनाए थे। दस्तरखान लगाया और आवाज़ लगाई, जिस जिसको भूख लगी है आ जाओ। अभी बच्चों ने खाना शुरू किया था कि दस्तरखान खाली हो गया। खाला ने और खाना लगाया, फिर सफाया हो गया, यहाँ तक कि पतीलियाँ खाली हो गईं। खाला हैरान होते हुए बोली, ए बच्चों, क्या जिन उतर आया है पेट में? फिर तो अक्सर ऐसा होने लगा। कभी घर से पैसे गायब हो जाते तो वो अपने बेटों नईम और नसीम पर शक करती, जो कि 10 और 12 बरस के थे। जायदा खाला के घर शाम का खाना भी दोपहर के खाने के साथ पकता था। अक्सर ऐसा होता कि पतीलियाँ खाली मिलती। वो शुरू में यही समझती रहीं कि बच्चे खाना खा जाते हैं। उनकी बड़ी बहनें घर में होती थीं, जिनकी उम्रें 16 और 14 साल थीं। वो बताती थीं, किसी ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। उस रोज़ तो हद हो गई जब उनकी बड़ी बेटी भागती हुई हमारे घर आई। खाला जल्दी चलें, अम्मी बुला रही हैं। जब नानी अम्मा और खाला वहाँ पहुँचे तो देखा किचन में खाली बर्तन है और गिलाज़त भरी हुई है। नानी अम्मा बोली, ये तो किसी इंसान का काम नहीं है, तुम किसी मौलवी को दिखाओ। नसीम के अब्बा तो इन बातों पर यकीन नहीं करते और मैं किसी मौलवी को भी नहीं जानती। खाला जायदा ने परेशानी से कहा। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ आई। सब लोग फौरन कमरे में गए तो देखा कुरान करीम कमरे के फर्श पर थे। हमारे खौफ के सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आपा ने लपक कर कुरान करीम उठाया और सीने से लगा लिया। सब हैरान और शशदर खड़े थे। नानी अम्मा बोली, जाहिदा, ये सब शैतानी काम है। इतने में ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगीं। बच्चे डरकर रोने लग गए, जबकि बड़ों का भी खौफ से बुरा हाल था। इन हालात में खाला जायदा बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली गई, मगर कब तक वहाँ रहती? अपने घर तो आना ही था। घर आई तो एक एक करके पूरा घर बीमार हो गया। बेचारे बच्चे 3 रोज में कुमला कर रह गए। लगता था खून उनके बदन में है ही नहीं। सुर्खों सफ़ेद चेहरे पर जर्दी छा गई थी। साथ ही एक और मसला खड़ा हो गया।
خلیق خالو کی دکان جو کہ بہت اچھی چلتی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آمدنی کم ہونے لگی۔ گھر میں عجیب پریشانی تھی، ہر وقت خوف اور دہشت چھائی رہتی۔ رات بھر چھت پر گھوڑوں کے دوڑنے اور ہنہنانے کی آوازیں گونجتی رہتیں۔ گھر والوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، تو خالو بھی کسی اللہ والی کی تلاش میں تھے۔ دن میں تو زاہدہ خالہ بچوں کو لے کر بما اپنا کھانا ہمارے گھر آ جاتی یا پھر اکثر اپنے میکے چلی جاتی۔ میری عمر اس وقت 18 یا 19 برس تھی۔ میٹرک کے بعد میں ایک پرائیویٹ فرم میں بطور ٹائپسٹ جاب کرتا تھا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد چاروں بہن بھائیوں اور والدہ صاحبہ کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ شام کو آفس سے آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، پھر مغرب کی نماز کے بعد میں ایک مولوی صاحب حافظ اسماعیل کے پاس چلا جاتا تھا۔ دراصل مجھے روحانی علوم سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ حافظ صاحب بہت اچھے اور پہنچے ہوئے عامل تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ بہت پیار و محبت سے مجھے روحانی علم کے بارے میں بتاتے تھے۔ اس روز زاہدہ خالہ کے بیٹے نسیم و نعیم میرے پاس پڑھنے آئے تو ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے خالہ زاہدہ کی خیریت معلوم کی تو نسیم نے کہا، بھائی جان، 2 دن سے امی آپ کو بلا رہی ہیں، میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ امی کہہ رہی تھیں جہانگیر سے کہنا گھر ضرور آئے۔ دراصل انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں حافظ اسماعیل کے پاس جاتا ہوں۔ مغرب کی نماز کے بعد رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنی والدہ کے ساتھ خالہ زاہدہ کے گھر گیا۔ گھر میں عجیب وحشت تھی۔ میں نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنا اور والدہ کا حصار باندھ لیا، کیونکہ مجھے اسماعیل صاحب کی خاص ہدایت تھی۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تب تک خالو بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا جہانگیر، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم کسی عامل کے پاس جاتے ہو۔ بیٹا، ان سے ہمارے مسئلے کا حل معلوم کرو۔ خالو، میں ان کے پاس ہی جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں نے کہا۔ جب ہم حافظ صاحب کے پاس پہنچے تو وہ عبادت میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد وہ فارغ ہوئے تو مسکراتے ہوئے ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ تو آپ آ ہی گئے، حالانکہ آپ کو تو بہت پہلے آنا چاہیے تھا۔ آپ کے گھر کا بچہ اس شیطانی چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ بہرحال کل نماز مغرب کے بعد ہم آپ کے گھر آئیں گے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، جہانگیر میاں، کل آپ نماز کے بعد آ کر ہمیں خلیق صاحب کے گھر لے چلیے گا۔ اگلے دن شام کو جب میں دفتر سے واپس آیا تو پتہ چلا خالہ زاہدہ کی 5ویں نمبر کی بیٹی عائشہ اور فاشی گھر سے غائب ہے۔ عاشی سب بہن بھائیوں میں بھی انتہا خوبصورت بچی تھی، دلکش نقوش، سرخ و سفید رنگت، سنہرے بال، ہاتھوں میں ہر وقت مہندی لگی رہتی تھی۔ وہ ننھی پری لگتی تھی۔ خالہ خالو خود بہت حسین تھے۔ خالہ کی بڑی بڑی موٹی آنکھوں میں بہت کشش تھی۔ میں اسی وقت حافظ صاحب کے پاس پہنچا اور انہیں عاشی کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تو وہ مسکرائے۔ گھبرانے کی قطعی ضرورت نہیں، یہ سب انہی خبیث جنات کی کارستانی ہے، مگر اس کے لیے ہمیں اپنے استاد مولانا حنیف کی مدد درکار ہے اور ہمیں عاشی کے والدین کے ساتھ ان کے پاس اسی وقت جانا ہوگا۔ مولانا صاحب کی رہائش کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ قریب ہی گزری قبرستان کے پاس ہی وہ رہتے ہیں۔ آج گزری میں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، لیکن 50 سال پہلے وہ علاقہ ویران تھا۔ وہاں جو قبرستان تھا اب ختم ہو چکا ہے۔ ہم لوگ اسماعیل صاحب کے ہمراہ مولانا حنیف صاحب کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، مجھے علم ہو گیا تھا آپ لوگ آ رہے ہیں، لہٰذا پہلے سے ہی انتظام شروع کر دیا تھا۔ آپ سب بیٹھ کر درود پاک کا ورد کریں اور حافظ صاحب آپ میرے پاس آ جائیں۔ پھر مولانا حنیف اور حافظ صاحب نے اپنا عمل شروع کر دیا اور ہم تینوں درود شریف کا ورد کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مولانا حنیف صاحب نے آنکھیں کھولیں اور مولانا اسماعیل صاحب نے مجھے حکم دیا کہ باہر جاؤ۔ خالو خلیق کو بھی ہمارے ساتھ جانے کو کہا گیا۔ ہم نے باہر نکل کر دیکھا، سامنے ہی چھوٹی سی پہاڑی پر عاشی کھڑی تھی۔ خالو نے دوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور گلے لگا کر رونے لگے۔ جب ہم اندر آئے تو زاہدہ خالہ سجدے میں تھیں اور زاروں قطار رو رہی تھیں۔ عاشی کو کچھ یاد نہیں تھا کہ اسے کون لے گیا تھا یا وہ کہاں تھی۔ مولانا صاحب نے منع کیا تھا اس سے کچھ نہ پوچھا جائے۔ ہم سب مولانا صاحب کا شکر ادا کر کے گھر واپس آئے تو اسماعیل صاحب نے بتایا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں تھا۔ پھر باقی کا کام مولانا حنیف نے کیا۔ ان کے عمل سے خالہ کا گھر خبیث جنات سے پاک ہو گیا۔ مولانا صاحب نے اس کام کے لیے کچھ ضروری چیزوں کا خرچہ لیا، اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہ لیا۔ اس زمانے میں سچے اور اچھے لوگ ہوتے تھے۔ آج تو جگہ جگہ جعلی عامل اپنی دکان سجائے بیٹھے ہیں اور خوب لوٹ رہے ہیں۔ بہرحال زاہدہ خالہ کے گھر میں سکون ہو گیا۔ عجیب واقعات ہونا بند ہو گئے
اور خالو کی دکان بھی پہلے کی طرح چلنے لگی۔ یوں حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ اسی دوران بڑی بیٹی نگہت کی منگنی ہو گئی۔ اگلے برس شادی ہونا طے پائی۔ اگلے دن میں عشاء کے بعد حافظ صاحب کے پاس بیٹھا تھا کہ خالہ زاہدہ کا بڑا بیٹا نسیم گھبرایا ہوا آیا۔ آپ لوگوں کو امی نے اسی وقت بلایا ہے۔ ہم نے جو نسیم کی حالت دیکھی تو فوراً اس کے ساتھ چل دیے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو خالہ نے کمرے کی دیواریں دکھائیں جن پر تازہ تازہ خون کے چھینٹے تھے۔ گھر والوں پر خوف طاری تھا۔ ہم صورتحال پر غور کر رہے تھے کہ کسی نے باہر سے زاہدہ خالہ کا نام لے کر پکارا۔ جیسے ہی وہ جانے لگیں تو حافظ صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ پھر دوسری آواز آئی تو حافظ صاحب کو جلال آ گیا۔ وہ چیخ کر بولے، تیری اتنی ہمت، تو نے ہماری موجودگی میں حملہ کیا۔ اور پھر حافظ صاحب نے زور زور سے پرانی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے بھی اشارے سے پڑھنے کو کہا۔ گھر والے اور بچے دم سادھے تھے۔ 10 منٹ بعد ہی صحن سے ایسی آواز آئی جیسے کچھ گر کر ٹوٹا ہو۔ بچے گھبرا کر رونے لگے۔ ہم حافظ صاحب کے کہنے پر باہر گئے۔ گیس بتی کی زرد روشنی میں دیکھا کہ مٹی کی ہنڈیاں ٹوٹی ہوئی پڑی تھی جس میں کپڑے کی گڑیا، ثابت ماش کی دال، ہڈیاں، تعویذ اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ حافظ صاحب بہت دیر تک پڑھائی کرتے رہے اور پھر بولے، بیٹا آج تم بچ گئیں، ورنہ نہ جانے تمہارا کیا حشر ہوتا۔ شکر کرو اس ذات باری تعالیٰ کا کہ تم نے ہمیں بلایا اور ہم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ تم پر سفلی علم کا وار ہوا ہے۔ گڑیا میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر حافظ صاحب نے کہا، اگر کبھی بھی کسی کا نام لے کر آواز آئے تو 3 آواز کے بعد دیکھا کرو۔ یہ چیزیں 3 آوازیں دیتی ہیں۔ حافظ صاحب کے پوچھنے پر پتہ چلا زاہدہ خالہ کے بہنوئی سے بہت عرصے سے تعلقات کشیدہ تھے۔ دراصل ان کے بہنوئی ان پر عاشق تھے اور ان سے ناجائز تعلقات رکھنا چاہتے تھے، اور اب بیچاری زاہدہ خالہ کا حال آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مزداق تھا۔ حافظ صاحب نے کچھ پڑھ کر تمام چیزیں ایک تھیلے میں ڈالیں، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، جہانگیر بیٹا، یہ اسی وقت قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ پہلے تو میں ڈر گیا، اس وقت اکیلے قبرستان کیسے جاؤں؟ حافظ صاحب نے میرا حصار باندھا اور فرمایا، اب تم بے دھڑک چلے جاؤ۔ دل میں خوف تو بہت تھا مگر استاد کا حکم اور کام سیکھنے کا شوق خوف پر غالب آ گیا۔ میں حافظ صاحب کا بتایا ہوا ورد کرتا ہوا سائیکل پر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا۔ میں ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک کوئی چیز میرے سر پر سے گزر گئی۔ میں ڈر گیا اور وہیں رک گیا۔ دوبارہ پھر وہی چیز آئی۔ دیکھا تو بڑی سی چمگادڑ تھی۔ تبھی حافظ صاحب کی آواز آئی، بیٹا گھبرانا نہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، تجھے روکا جا رہا ہے۔ آواز سن کر مجھ میں ہمت آ گئی اور میں نے آگے بڑھ کر وہ تمام سامان ایک گڑھا کھود کر اس میں دبا دیا۔ جلد ہی واپسی کے لیے پلٹا، تبھی ایک خوفناک چیز فضا میں گونجی جیسے کوئی شدید اذیت میں ہو۔ میں نے سائیکل سنبھالی اور تیزی سے گھر کی جانب چل پڑا۔ حافظ صاحب میرے انتظار میں وہیں بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب ان کی پڑھائی مکمل ہوئی تو وہ خالو اور خالہ زاہدہ سے مخاطب ہوئے، بیٹا، آپ لوگوں کو 2 طرف سے شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم اس جنگ میں اللہ عز و جل کی مہربانی سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ گھبرائیں نہیں، وہ رحیم اور رحمان ہے، وہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ دیندار لوگ ہیں، وہ مالک دو جہاں آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں۔ میں اس سلسلے میں کل ہی اپنے استاد محترم مولانا حنیف صاحب سے رجوع کرتا ہوں۔ تسلی و تشفیع دے کر حافظ صاحب رخصت ہو گئے۔ میں اپنے گھر آ گیا۔ تیسرے دن زاہدہ خالہ نے بتایا کہ صبح سویرے ان کے دروازے پر کالی ماش کی دال پڑی تھی۔ خالہ، یہ سب کالا علم ہو رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، حافظ صاحب اس کا توڑ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کچھ عرصہ تو سکون سے گزرا۔ اس دن نماز مغرب کے بعد میں حزم معمول حافظ اسماعیل صاحب کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ نعیم و نسیم گھبرائے ہوئے آئے، جلدی گھر چلیے، امی نے ابھی اسی وقت بلایا ہے۔ خوف سے دونوں کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ ہم فوراً اٹھ گئے کہ ضرور کوئی معاملہ ہوا ہے۔ گھر پہنچنے پر دیکھا کہ صحن میں کالے بکرے کی سری پڑی ہوئی تھی۔ سب بچے اور خالہ کمرے میں سہمے بیٹھے تھے۔ حافظ صاحب نے فوراً اپنا عمل شروع کر دیا۔ پھر ایک تھیلا لے کر وہ سری اس میں ڈال کر بولے، جہانگیر بیٹا، چلو ابھی استاد محترم کے پاس جانا ہے۔ ہم فوراً گزری قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے حافظ صاحب نے اس بکرے کی سری کو دفن کیا،
پھر ہم مولانا حنیف صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا صاحب ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور بولے، ہم نے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیا تھا، دشمن کا وار اللہ کے فضل و کرم سے خالی جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد خالہ کے گھر کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ خالہ نے 6 ماہ بعد اپنی بڑی بیٹی نگہت کی شادی کر دی۔ چھوٹی رفت کی منگنی ہو گئی۔ نگہت کی شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا۔ سب بہت خوش تھے۔ 15-20 دن بعد نگہت کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ ابھی ڈاکٹر کے یہاں لے جایا جا رہا تھا کہ نگہت نے آخری ہچکی لی اور اپنی جان دے دی۔ سب لوگ اس کی ناگہانی موت پر نوحہ کنا تھے۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کا برا حال تھا۔ کچھ عرصے بعد ہم لوگ ملیر شفٹ ہو گئے تو زاہدہ خالہ سے ملنا کم ہی ہوتا تھا۔ پھر سنا خالو کا انتقال ہو گیا تو ہم سب افسوس کے لیے گئے۔ خالو اپنی جوان سالہ بیٹی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ انہی دنوں نسیم کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ لوگ بھی دہلی کالونی کا مکان بیچ کر ملیر میں ابراہیم ولاز میں آ گئے تھے۔ خالہ زاہدہ غم و الم کی تصویر بن گئی تھی۔ خاوند اور جوان بیٹی کی موت نے انہیں نیم پاگل کر دیا تھا۔ نماز پڑھتی تھیں تو لمبے لمبے سجدے کرتی تھیں، ہنستی تھیں تو ہنستی رہتی تھیں، روتی تھیں تو انہیں چپ کرانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ان کے گھر کے برابر میں چھوٹے بھائی منیر کا گھر تھا۔ اکثر آ جاتی تھیں۔ خالہ کے بہو بیٹے کا سلوک خالہ کے ساتھ بہت برا تھا۔ انہیں اکثر کمرے میں بند کر دیتے، کئی وقت کھانا نہیں دیتے۔ خالہ پان کی شوقین تھیں، پان لا کر نہیں دیتے تھے۔ منیر اور اس کی بیوی سائمہ ان کی دلجوئی کرتے، کھانا کھلاتے، پان لگا کر دیتے۔ سائمہ کے پاس پاندان تھا، وہ پاندان دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ ایک زمانہ تھا ان کے منہ میں پان رہتا تھا جس کی لالی ان کے ہونٹوں پر ہر وقت رہتی تھی۔ ایک یہ وقت تھا کہ اپنی ہی اولاد نے ان کا یہ حشر کیا کہ وہ پاگل سی ہو گئیں۔ ان کی زبانی اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلیں کہ ان کے بیٹے انہیں مارتے ہیں، کہتے ہیں تم کمرے میں گندگی کرتی ہو۔ ایک مرتبہ اپنا بازو سائمہ اور منیر کو دکھایا کہ یہ میرے بیٹے نے مجھے زخمی کیا ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ ایسا سلوک اپنی ماں کے ساتھ کیوں کرتے تھے۔ اگر ان کا کمرہ یا کپڑے گندے ہو جاتے تھے تو مارتے تھے۔ وہ آخر تو ماں تھیں، انہوں نے بھی تو ان کو پالا تھا، ان کا گند صاف کیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد منیر نے اطلاع دی، خالہ زاہدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ والدہ کے ساتھ ہم بھی گئے، ان کے جنازے میں شرکت کی۔ بعد میں میری والدہ نے بتایا، خالہ کے چہرے پر بے حد نور تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ بہت پرسکون ہو۔ ان کی بیٹی عاشی کی شادی خالہ کے کسی جاننے والے کے ہاں ہو گئی تھی اور اب اس کے بچے جوان ہیں۔ بڑی بیٹی اسی کی طرح حسین و جمیل ہے، مگر عاشی کا اپنے خاوند طفیل سے اکثر جھگڑا رہتا ہے۔ وہ لڑ کر گھر سے چلا جاتا ہے اور مہینوں نہیں پلٹتا۔ سنا ہے کہ عاشی کے ساتھ بھی بچپن سے جن ہے جو ان میاں بیوی کو خوش نہیں رہنے دیتا۔ ایک بار منیر کے گھر عاشی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، چاند سا روپ ماند پڑ چکا ہے، مگر اس کی بیٹی جسے پیار سے گڑیا کہتے ہیں اپنی ماں کی کاپی ہے۔ سرخ و سفید رنگت، سنہرے بال اور دلکش نقوش۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ پاک عاشی کی پریشانی ختم کر دے اور اس کی بیٹی گڑیا کو ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔